बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 18 मार्च और पाकिस्तान में मंगल की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। आज की सबसे मेजर डेवलपमेंट, कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी से आर्मी चीफ का खिताब। जी हाँ, आज आपको पता था कि जाफ़र एक्सप्रेस जो बलूचिस्तान में सानेहा हुआ था, 440 के करीब लोग उसमें थे, पूरी की पूरी ट्रेन यरगमाल हो गई थी। अभी तक बहुत ही कंट्रोवर्शियल उसके ऊपर डिस्कशन हो रही है। कोई कह रहा है इतने शहीद हुए, इतने हलाक हुए, एनी शाहिदीन कुछ कह रहे हैं और डीजी आईएसपीआर कुछ और कह रहे हैं। इसी तनाज़र में आज ये कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ है और इसकी पूरी रुदाद आपके सामने रखेंगे। कौन कौन उसमें गायब रहा, हुकूमत की तरफ से कौन बैठा रहा, आर्मी चीफ कितनी देर बोले, क्या बोले, अंदर क्या हुआ, बाहर क्या होता रहा, मीडिया में क्या होता रहा, आईएसपीआर क्या करते रहे और आईएसआई क्या करती रही। और उसके साथ साथ अडयाला जेल में आज इमरान खान साहब से मुलाकातें हुई हैं, वहाँ पर क्या बातचीत हुई। और उसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पूरी अपोजिशन की, उसमें क्या कुछ होता रहा, पूरा अहवाल रखेंगे ताकि एक होलिस्टिक पिक्चर आपके सामने आ जाए आज पूरे दिन की। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसको बढ़ाया चढ़ाया हुआ है, तो आपको समझ आ जाए कि आज ये सारी कार्रवाई क्या थी और क्या करने की कोशिश है, विचली गल की है, मीन अंदर की बात क्या है। तो सबसे पहले आपके सामने अहवाल रखते हैं पार्लिमानी कमेटी का और फिर एक एक करके इन तमाम चीज़ों को आपके सामने रखेंगे। तो आज पार्लिमानी कमेटी का जो इजलास हुआ उस पर आर्मी चीफ और दूसरे फौजी अफसरान और एहलकारों ने शिरकत की और उन्होंने, जाहिर है वज़ीर आज़म भी वहाँ थे, भले झूठे ही हैं लेकिन हैं तो वज़ीर आज़म, चीफ मिनिस्टर्स भी और पूरी कैबिनेट और पार्लिमान के बहुत सारे मेंबर्स, तो जाहिर है आर्मी चीफ ने ब्रीफ करना था। लेकिन क्योंकि इस टाइम ताकत का तवाज़न कुछ और है, तो हम सबसे पहले आपके सामने टिकर्स रख देते हैं जो आर्मी चीफ के दफ्तर, मतलब कि आईएसपीआर साहब की तरफ से जारी किए गए। हमसे थोड़ी देर पहले ये टिकर्स आए हैं, तो आपके सामने वो टिकर्स रखते हैं, उससे आपको पूरा माहौल समझ आ जाएगा। एलामिया भी जारी किया गया वैसे तो इस मीटिंग का, लेकिन पहले ज़रा आर्मी चीफ के ऑफिस के टिकर रखते हैं, आपको सब कुछ ही समझ आ जाएगा कि आज क्या हुआ। तो पहली जो लाइन है वो ये है कि मुल्क की सलामती, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी से खिताब। जी हाँ, खिताब, ब्रीफिंग नहीं, खिताब। वहाँ पर वज़ीर आज़म थे, झूठे थे, सच्चे थे, जैसे भी थे। वहाँ पर कैबिनेट के मेंबर थे, झूठे थे, फॉर्म 47 के थे, जैसे भी थे। वहाँ पार्लिमान के मेंबर्स थे, जैसे भी थे, फॉर्म 47 वाले थे। आर्मी चीफ ने और फौजी अफसरान ने आकर वहाँ ब्रीफिंग देनी थी जाफ़र एक्सप्रेस के बारे में, शोहदा के बारे में, आगे हमारा लाहे अमल क्या है, ये दहशतगर्दी क्यों हो रही है और कहाँ पर सिक्योरिटी लैप्स हुए हैं, क्यों हुए हैं, हमें कोई रिसोर्सेज चाहिए या हमने आगे आने वाले टाइम में क्या करना है, इस पर ब्रीफिंग देनी थी। दुनिया का कोई मुल्क भी होता वहाँ पर आर्मी चीफ ने आके ब्रीफिंग देनी थी, लेकिन यहाँ पर हमने किया है खिताब। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके दफ्तर के निकले हुए टिकर्स कह रहे हैं। अब ये जो खिताब है, आप सोचें कि इसमें अगर लफ्ज़ ब्रीफिंग होता तो क्या होता, हमारी शान में कमी हो जाती। बादशाह सलामत तो ब्रीफिंग नहीं देते ना, वो तो खिताब करते हैं। तो अगर हम यहाँ ब्रीफिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करते तो फिर तो ये आगे जो ऐसे ही बैठे हुए हैं कमी कमीन, इनकी अहमियत बढ़ जाती। तो इसलिए हमने खिताब का लफ्ज़ ही अपने लिए चुना है, तो इससे आपको समझ आ जाएगी। अब अगली लाइन जब मैं आपके सामने रखूँगा ना, तो आपको समझ आ जाएगी कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। अगली लाइन की तरफ आते हैं। अगली लाइन ये कहती है कि पायदार इस्तेहकाम से बड़ा कोई एजेंडा नहीं, कोई तहरीक नहीं, कोई शख्सियत नहीं। माशाल्लाह, मतलब कि पहली लाइन ही खिताब और ब्रीफिंग के चक्कर से निकलने के बाद पहली लाइन ही, पहला हमला ही जाफ़र एक्सप्रेस के दहशतगर्दों के खिलाफ नहीं, तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ है। कोई शख्स नहीं, कोई शख्सियत नहीं और कोई तहरीक नहीं। उसके बाद कहा कि हमें एक हम आहंगी और बेहतर पाकिस्तान अपनी अगली नस्लों को देना है, बेहतर गवर्नेंस करनी है ममलकत पाकिस्तान के लिए। हम कब तक एक सॉफ्ट, एक नरम रियासत के तौर पर हम अपने आप को पेश करते रहेंगे। फिर कहा कि जो गवर्नेंस के गैप्स हैं उनको कब तक अफसरान और शहीदों के खून से फिल किया जाएगा। अब गवर्नेंस किसका काम होता है, ये जो कमी कमीन आगे बैठे हुए हैं। भले चुनते हम हैं, भले हुकूमतें हम गिराते हैं, फॉर्म 47 पर हम इलेक्शन लूटें, रिजल्ट्स बनाएं, जो मर्जी करें, हम अपनी मर्जी के पिक एंड चूज सबसे बड़े नालायक गधे उठाकर हम इकट्ठे कर दें, लेकिन फिर जिम्मेदारी उनकी है गवर्नेंस करना। और जब उन गवर्नेंस के अंदर गैप आएगा तो वो भी जिम्मेदारी उनकी है। तो फिर हम उन्हें बताएंगे कि नालायकों, कब तक तुम्हारी गवर्नेंस के गैप, जाहिर है फिर अफवाज के जवानों की। और ये आखिरी बात जो ये हकीकत है, इस पर कोई अजरा तफन्नन बात नहीं हो रही। जो आखिरी जुमला है वो हकीकत है कि जवानों की शहादत होती है, अफसरान की शहादत तो होती है, जो हमारी माओं के बच्चे हैं, जो हमारे भाई हैं, और वो तकलीफ दे बात है सभी के लिए। लेकिन वो जो पहला पार्ट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कब तक ये गवर्नेंस के गैप। हजूर, ये गवर्नेंस के नहीं, ये आपके गैप हैं, ये आप लेके आए हैं तोहफे, सारे आपके लाए हुए तोहफों के गैप से ये आप ही की, ये आप खिताब फरमा रहे हैं सर, ब्रीफिंग नहीं दे रहे।
اگر آپ بریفنگ دیتے تو پھر آپ کہہ سکتے تھے کہ یہ گورننس کے گیپ ہیں، ساری بزمی آپ کی ہے۔ اچھا جی، آگے انہوں نے کہا ہے کہ علماء کو ان خوارج کے بارے میں ان کا سارا جو معاملہ ہے وہ عوام کے سامنے رکھنا چاہیے کہ یہ کتنے برے لوگ ہیں، اور ملکی سلامتی کے بارے میں ان سب کا پردہ چاک کرنا چاہیے۔ پھر یہ کہا ہے کہ ملک کے تحفظ کے لیے سیاسی مفادات سے اوپر آ کر سوچنا چاہیے، اور دہشت گردوں کا جو بیانیہ ہے اس سے اوپر ہمیں ایک بیانیہ بنانا چاہیے۔ ہم سب اگر متحد ہوں تو کوئی ہمیں کمزور نہیں کر سکتا، ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اور تمام سہولت کاروں کو ناکام بنا دیں گے۔ جو اعلامیہ ہے، یہ تو ٹکرز ہیں، جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں بھی یہی باتیں ہیں کہ سیسا پلائی دیوار، شکست دے دیں گے، متزلزل ہمارا جو ہے وہ ایمان ہے، اس میں کوئی ہماری شک شبہ نہیں ہے کہ ہم نے ملک کا دفاع کرنا، وہی جو پوری باتیں ہوتی ہیں کہ ہم آہنی ہاتھوں سے نپٹیں گے، وہ ساری باتیں۔ لیکن اس میں ایک بات یہ بھی کی گئی ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا کے دہشت گرد ہیں ان کا بھی پیچھا کیا جائے گا، جناب ان کا ضرور کریں۔ وہ جعفر ایکسپریس والے جو ہیں نا، وہ اگر ان میں سے کوئی رہ بھی جائے تو خیر ہے، وہ دہشت گرد جو تھے جنہوں نے ہمارے بھائیوں کو شہید کیا، جنہوں نے جہاں دل کرتا ہے بسیں روک کے لوگوں کو شہید کرتے ہیں، ان کی خیر ہے، میرا خیال ہے ان کے پیچھے بے شک بعد میں چلے جائیں۔ یہ جو سوشل میڈیا والے دہشت گرد ہیں نا، ان کا پیچھا ضرور ہے حضور، اس سے بغیر کام نہیں چلنا، کیونکہ سب سے بڑے ایول یہی ہیں، یہ بولتے ہیں۔ تو اس اعلامیہ کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ سوشل میڈیا کے جو دہشت گرد ہیں ان کا پیچھا ضرور کیا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں یہ معاملہ کس طرف کو بڑھتا ہے۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ اب جو ایک دوبارہ سے، پہلے آپ نے دیکھا تھا کور کمانڈر کانفرنسز میں سے یہ معاملہ تھوڑا سا نکلا تھا سوشل میڈیا والا، اب دوبارہ سے پکڑ پکڑائی بھی شروع ہو گئی ہے سوشل میڈیا کی، اور دوبارہ سے قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کے اعلامیہ میں بھی سوشل میڈیا کے دہشت گرد دوبارہ آ گئے۔ تو مطلب پریورٹی ریاست کی جیسے وہ خطاب اور بریفنگ کے اوپر خطاب آ گیا نا، بالکل اسی طریقے سے اب دوسرے دہشت گردوں کے اوپر بھی میرا خیال سوشل میڈیا والے دہشت گرد پریورٹائز جو ہیں وہ ہو گئے۔ تو یہ تو تھے ٹکرز۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ 80 منٹ تک تقریباً آرمی چیف نے بریف کیا جو یہ میٹنگ ہوئی۔ اس کے اندر جو میری اندر کی اطلاع ہے، سبھی نے سر تسلیم خم کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، حضور جو آپ کہتے ہیں وہی ٹھیک ہے، آپ فیصلہ فرمائیں۔ مطلب کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہوئی، کوئی سوال نہیں ہوئے، کوئی اعتراض نہیں ہوئے، کوئی پوچھا نہیں گیا کہ یہاں سیکیورٹی لیپس کہاں ہوا، کیوں یہ سب کچھ ہوا، ہمیں پہلے کیوں نہیں پتہ لگا۔ تمام معاملات جو ہیں، یا آپریشن کے بارے میں ہم اتنا ہمارے لوگ غائب کیوں رہے، وہاں ڈی جی ایس پی آر صاحب سے پوچھ لیا جاتا کہ وہ کیوں غائب رہے پہلے 32 منٹ، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ صرف اچھے بچوں کی طرح خطاب سنا گیا، اور پوچھا گیا کہ جناب انگوٹھا کتنے لانا ہے، بتائیں ہم نے کہاں پر اس کو یس کرنا ہے۔ اچھا، ایک انٹرسٹنگ بات اور آپ کو بتائیں کہ اب آج جب یہ اجلاس ہو رہا تھا تو ان کیمرہ تھا، میڈیا کو تو قریب نہیں پھڑکنے دیا گیا۔ میڈیا تو وہاں کہیں بھی قریب نہ تصویر لے سکتا تھا، نہ آنے والوں کا انٹرویو لے سکتا تھا، نہ جانے والوں کا۔ میڈیا کے لیے نو گو ایریا تھا، سمجھ بھی آتی ہے، چلیں سلامتی کا معاملہ تھا، آپ ویسے تو ایسی کوئی بات نہیں، میڈیا پہ آنی چاہیے، کون سی ایسی کوئی ہم کو ٹیکٹک تھوڑی بتا رہے ہیں کہ اندر ہم نے وار کے ٹیکٹکس کیا ہیں، لیکن ایک ریزالو کیا ہے پوری قوم کا، وہ تو سامنے آنا چاہیے تھا۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب میٹنگ چل رہی تھی تو لمحہ بلمحہ ٹکرز چل رہے تھے میڈیا پہ، ہے نا انٹرسٹنگ بات۔ میڈیا کے لیے نو گو ایریا ہے، صحافی ادھر قریب ہو نہیں سکتے، لیکن وہاں پر ٹکرز چل رہے تھے۔ وہ ٹکرز کون چلوا رہا تھا، دیٹ از امپورٹنٹ۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ جو ٹکرز اندر سے بیٹھ کے چلوا رہا تھا وہ کون چلوا رہا تھا۔ یہ آپ کے اور میرے سوچنے کی بات ہے کہ وہ ٹکرز کون فیڈ کر رہا تھا۔ فلاں وزیر نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، جس نے نہیں بھی کہا تھا وہ بھی چل رہے تھے۔ کہیں تو ہمیں پتہ چلا کہ جو کسی نے نہیں بھی کہا تھا وہ بھی باہر چل رہے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے آئی ایس پی آر اور آئی ایس آئی بہت ہی مصروف تھیں باہر، اور ظاہر ہے وہ ٹکرز چلوائے جا رہے تھے۔ تو ایک تو یہ ذہن میں رکھیے کہ ٹکرز باہر جو ہے وہ دھڑا دھڑ چل رہے تھے، اندر جو بھی ہو رہا تھا کہ نہیں، باہر محاذ جو ہے وہ پورا گرم تھا میڈیا کے اوپر، اور وہ بغیر فیڈنگ کے یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اچھا، پھر پتہ چلا ہے کہ محسن نقوی صاحب وہ ادھر پی سی بی پہ بھی غائب تھے، جو چیمپئنز ٹرافی ہوئی اور فائنل میچ، اور وہاں بھی وہ کہیں نظر نہیں آئے۔ جب ہندوستان کو کپ دیا گیا وہ تب بھی نظر نہیں آئے، وہ بڑے دنوں سے غائب ہیں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو بہت کوئی سیریس قسم کا پرابلم ہے اس ٹائم چل رہا ہے۔ کیا پرابلم ہے، کوئی صحت کا ہے، یہ کیا ہے، ڈفرینٹ قسم کی چیمگوئیاں ہیں، اس پہ میں نہیں جانا چاہتا وہ کیونکہ وہ ان کی پرسنل سائڈ ہے۔ لیکن کچھ کہہ رہے ہیں ان کو ہٹایا جا رہا ہے اس لیے وہ نالا ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ پرویز خٹک کو اور طلال چودھری کو لے آئے ہیں وہ اس وجہ سے ناراض ہیں تو انہوں نے اپنے آپ کو پول آؤٹ کیا۔ کچھ کہہ رہے ہیں کہ انہیں آپ جنرل صاحب ہٹا رہے ہیں اس پوزیشن سے اور انہیں شاید وزیر اعظم بعد میں بنانا ہے۔ تو بہت ساری چیمگوئیاں ہیں، میں نے کل بھی بات کی تھی، گرم ہیں افواہیں، لیکن آج وہ بھی غائب تھے۔ اچھا جی، پھر اگلی جو بات آپ کو بتاتے ہیں وہ یہ، اب آ جاتے ہیں اس میٹنگ سے نکل کے، اب آ جاتے ہیں دوسری طرف اپوزیشن پہ۔ محمود خان اچکزئی صاحب نے اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو سحری کے ٹائم پریس کانفرنس کی، واضح موقف تھا کہ جب تک عمران خان سے ملاقات نہیں ہو جاتی
اور حقیقی عوامی نمائندے اس میں اپنی انپٹ نہیں دیتے. مین آپ پوری پارلیمان کے سامنے بریفنگ دیں, یہ چند چنے ہوئے لوگوں کے سامنے نہیں, تاکہ آپ وہاں کنٹرولڈ بات چیت کر سکیں. پوری پارلیمان کے سامنے ان کیمرہ کر لیں, لیکن پوری پارلیمان کے سامنے بریفنگ دیں, تاکہ ایسے لوگ جو بلوچستان سے ہیں اور کے پی سے ہیں, جو ڈائریکٹلی افیکٹی ہیں ٹیررزم سے, وہ آپ سے سوالات پوچھ سکیں, وہ اپنی انپٹ دے سکیں. یہ بالکل جائز بات ہے. اسی طرح سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ عمران خان کے بغیر اور پی ٹی آئی کے بغیر آج کی جو بریفنگ ہے اس سے ملک میں استحکام ناممکن ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کو برا دکھا سکتے ہیں, جیسے خواجہ آصف نے کہا آج ایک ٹویٹ کر کے کہ یہ جو عمران خان ہے پی ٹی آئی ہے, دیکھیں انہوں نے آج بھی بریفنگ میں شمولیت نہیں کی, ان کے لیے اپنی ذات زیادہ اہم ہے, ملک کا دفاع جو ہے وہ اہم نہیں ہے. یہ باتیں آج خواجہ آصف نے دوبارہ کی اپنے ٹویٹ میں. حالانکہ بڑی سادہ سی بات تھی. پی ٹی آئی کیا کہہ رہی تھی, خط بھی لکھا تھا جو عمر ایوب صاحب ہیں انہوں نے, کہ آپ ہماری عمران خان سے ملاقات کروا دیں تاکہ ہم ان سے رائے لے لیں, ان سے ڈائریکشن لے لیں, اور پھر جا کر قومی سلامتی پارلیمانی کمیٹی میں بتائیں کہ ہماری جماعت یہ چاہتی ہے یا یہ کہتی ہے. لیکن یہ اپنی مرضی کے لیے تو صبح 7 بجے جیل کھلوا سکتے ہیں جب وہ لانگ مارچ والا کام تھا, لیکن جب ملک کو ضرورت ہے, ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ملک کی سلامتی کا مسئلہ ہے, تو تب یہ عمران خان سے ملاقات نہیں کروا سکے. چند گھنٹے پہلے ملاقات نہیں ہونے دی. وہی ملاقات بعد میں ہوئی جو روٹین پر ہونی تھی, لیکن انہوں نے وہ ملاقات نہیں کروائی. لیکن کہتے پی ٹی آئی کو برا ہے, ان کو لگتا ہے کہ عوام بیوقوف ہے, ان کا یہ بائے کر لے گی سارا منجن, لیکن عوام یہ منجن بائے نہیں کرے گی. آگے علیمہ خانم صاحبہ کی اور فیصل چودھری اور گوہر خان اور دوسرے اکابرین کی عمران خان سے ملاقات ہوئی. علیمہ خانم صاحبہ نے باہر آ کر یہ بتایا کہ ایک تو عمران خان صاحب نے توثیق کی ہے, انڈورس کیا ہے جو محمود خان اچکزئی پوری اپوزیشن کا اور پاکستان تحریک انصاف کا فیصلہ ہے کہ اس پارلیمانی کمیٹی میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اور جب تک ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہ سارے معاملات حل نہیں کیے جاتے اس میں جا کے بیٹھنے سے, سوائے اس کے کہ ہم اسے انڈورس کر کے پھر ایک بڑا آپریشن شروع کروا دیں, قتل و غارت شروع ہو جائے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. عمران خان نے واضح کہا کہ بندوق سے معاملات حل نہیں ہونے, اس کا سیاسی حل نکالنا پڑنا, اور میں بہت دیر سے کہہ رہا ہوں. پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پچھلے 5 دن سے میرے اخبار اور ٹیلی ویژن بند ہیں. اب آپ ذرا غور کیجئے, جب سے جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا ہے, عمران خان کے اخبار اور ٹیلی ویژن پر پھر پابندی لگا دی ہے, تاکہ نہ وہ پڑھیں نہ انہیں پتہ چلے باہر کیا ہو رہا ہے نا کمال جان صاحب کا. تو انہوں نے کہا کہ میرے سے ساری چیزیں بند کی ہوئی, تو مجھے تو پتہ نہیں. جب ان کی بہن نے ان کو بتایا جعفر ایکسپریس کا واقعہ, تو انہوں نے اس کی بھرپور مذمت کی, اور ساتھ ساتھ یہ کہا کہ دہشت گردی کے لیے ہمیں سیریسلی ایفرٹس کرنی پڑیں گی. اس ناسور کو ختم کرنے کے لیے اس کا سیاسی حل ہی ہے, اور وہ تبھی ہے جب حقیقی نمائندہ حکومت, یہ فارم 47 والی نہیں, بلوچستان کے جو اصل نمائندے ہیں ان کو لا کے بٹھایا جائے گا, تو وہ اس معاملے کو حل کریں گے. تو خیر وہاں پر یہ بھی پتہ چل گیا کہ ٹی وی اخبار سب اس تناظر میں بند کیا ہوا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جنرل یحییٰ جب ظلم کرنا چاہتا تھا تو اس نے شیخ مجیب کی بیوی کو جیل میں نہیں ڈالا, صرف اس پر ظلم کیا. جنرل ضیاء نے بھٹو کو جیل میں ڈالا, ان کی بیوی کو نہیں, صرف بھٹو پر ظلم کیا. مشرف نے نواز شریف کو جیل میں ڈالا, ان کی بیوی کو نہیں, لیکن بشرا بیوی کو جیل میں ڈال کر مجھے کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ساری عمر بھی جیل میں رہنا پڑا تو اس جبر اور فسطائیت کے سامنے کبھی نہیں جھکوں گا. یہ مجھے جتنی دیر بھی جیل میں رکھنا چاہتے ہیں میں رہنے کو تیار ہوں, لیکن میں پاکستان کی سلامتی کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہوں, عوام کی عزت اور تکریم کی وجہ سے ڈٹ کر کھڑا ہوں. یہ جو مرضی کر لیں, میں ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی این آر او نہیں کروں گا. واضح پیغام وہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو وہاں سے دے رہے ہیں. پچھلے 6 ماہ میں عمران خان کی بچوں سے 4 بار بات کروائی گئی ہے. عدالتی آرڈرز کے باوجود ایک بار بھی جو ہے وہ ڈاکٹرز کے ساتھ گفتگو جو ہے یا ان کی ملاقات جو ہے ان کے ڈاکٹرز کے ساتھ وہ نہیں کروائی گئی. پھر فیصل چودھری صاحب نے بھی ظاہر ایک ٹویٹ کیا ہے, اس میں بھی انہوں نے بتایا ہے کہ عمران خان صاحب نے انڈورس کیا ہے جو فیصلہ ہے پوری پارٹی کا اور محمود اچکزئی اور سب کا, اور انہوں نے کہا کہ وہ بھی اچکزئی صاحب کی جگہ پر ہوتے تو یہی فیصلہ کرتے. تو یہ جو تمام کی تمام چیزیں ہیں اب آپ کے سامنے ہیں آج کی, کہ ایک تو عمران خان صاحب نے اچھا ہوا, اور میرا ذاتی اوپینین بھی یہی ہے کہ اگر جانا تو اگر جایا جا سکتا ہے, لیکن اگر دوسری طرف سے ایمانداری ہو. قومی سلامتی کی میٹنگ میں جائیں گے تو وہ حل نکلے گا, لیکن دوسری طرف سے وہ قومی سلامتی کا ہی ایجنڈا ہو نا, کوئی اور نہ ہو. عمران خان صاحب سے ملاقات کروا دیتے, اگر واقعی قومی سلامتی کی کوئی بات تھی تو ملاقات کروا دی جاتی, اس ملاقات کو کیوں روکا گیا. اور بھی خبریں ہیں کافی ساری, لیکن آج کیونکہ یہی مین ٹاپک تھا تو ہم نے سوچا آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ اس پر بریف کر دیں. چلتے چلتے میں صرف آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ پروگرام ان کا یہ ہے کہ بڑی تعداد میں ایک میجر آپریشن کیا جائے, جس میں بھلے بڑی کیجولیٹیز بھی ہوں, جو کچھ بھی ہو, لیکن ایک بڑا میسو ملٹری آپریشن کیا جائے. یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ میرا خیال ہے کہ نہیں ہو سکتا. یہ میرا بڑا ہی, آپ یہ کہیں, آپ میری بات کو بے شک سطحی کہہ لیں, لیکن یہ میرا اوپینین ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپریشن تب ہو سکتا ہے جب عوام کی تائید ہے. آپریشن کرنے کے لیے آپ کو گھر خالی کروانے پڑتے ہیں,
اگر گھر خالی کرواتے ہوئے عوام کا آپ کو کوآپریشن چاہیے ہوتا ہے، ورنہ دہشت گرد عام کپڑوں میں عوام کے ساتھ نکل جائیں گے اس علاقے سے، پھر واپس آ جائیں گے. تو عوام کا کوآپریشن اس میں ضروری ہوتا ہے. عوام جب تک آپ کے ساتھ نہ ہو، ایک ماحول نہ ہو، ایک سیاسی لیڈرشپ جو ہے، سیاسی قیادت جو ہے وہ عوام کو اعتماد میں نہ لے، عوام آپ کے ساتھ نہ ملیں، تو ایسے بڑے پیمانے پر ملٹری کے آپریشنز نہیں ہو سکتے. کوئی بھی ایسا آپریشن، فوجی آپریشن جو ہے وہ کرنا ممکن نہیں ہوتا. جو اس وقت حالات ہیں، لوگ جتنے ناراض ہیں نیچے، جس طرح ان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، اور اس سب پر لوگ جس طرح سے ناراض ہیں، مجھے نظر نہیں آتا کہ پاکستان کے اندر اس وقت کسی قسم کا بھی بڑا فوجی آپریشن کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر کیا گیا تو پھر اس کے جو نقصانات ہوں گے وہ پہلے بھی ہم اٹھا رہے ہیں، مزید اٹھانا پڑیں گے. اس وقت تک تو اپنا اقتدار بچانے کے لیے مجھے لگتا ہے یہی سوچا جا رہا ہے کہ بھلے جو بھی ہو جائے ہم نے ہر صورت اپنے اقتدار کو بچانا ہے. کچھ اے آئی کی نئی خبریں ہیں، ٹیکنالوجی کی، کچھ اور چیزیں ہیں. ہندوستان میں ایک بڑا ایشو کھڑا ہو گیا ہے، وہاں پر ہندو مسلم فسادات شروع ہو رہے ہیں ناگپور میں. ان تمام خبروں کو صبح کریں گے. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.